बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 94 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आखिरी बाब इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बांधा कि बाबुन फ़ी हिकायातिन मुस्तज़रिफ़ातिन, लतीफ़ और दिलचस्प बातों के मुताल्लिक आपने ये उन्वान बांधा है। यहाँ आपने ज़ुहद, तकवा, पारसाई, विलायत, तकर्रुब इलल्लाह, हुजूरी मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वली का इताअत पर इस्तिकामत के साथ दवाम व इस्तिमरार के साथ कायम व दायम रहना और उसके नतीजे में अल्लाह की बारगाह से ऐसी चीज़ों का हुसूल जो उसके वजूद से लतीफ़ कैफियत के अंदर ज़ाहिर होता है, उन चीज़ों को यहाँ ज़िक्र किया। आपने मुख्तलिफ सूफियाए कराम से मुताल्लिक, मुख्तलिफ औलियाए कामिलीन से मुताल्लिक और मुतअद्दिद फ़ुक़हा, आइम्मा, मुफस्सिरीन, मुजतहिदीन, सूफिया के यहाँ अहवाल को ज़िक्र किया है। मसलन यहाँ इमाम अल हाफिज़ ज़ैनुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपसे मुताल्लिक एक कौल को नकल करते हैं। यकूल फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया, वाज़ शेख अल जलील शहाबुद्दीन अस्सोहरवरदी फरमाते हैं कि हमें वाज़ो नसीहत की शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने। आपकी वाज़ो नसीहत के बाद फ़क़रा अल कुरान अल आइज़ इब्न इब्राहीम बिन मुहम्मद अल ममदूह बिन अली अल रबीनी बिन अब्दुल्ला अल जवाद बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुम। उन्होंने आपकी उसी मजलिस में जिसमें आपने वाज़ो नसीहत, तलकीन व इरशाद फरमाई, उसी में आइज़ बिन इब्राहीम ने कुरान पाक की तिलावत की। जब उन्होंने तिलावत की तो उस तिलावत की तासीर का ये आलम था। तिलावत के अंदर जो उनकी कैफियत थी उसका ये आलम था। फतवाद शेख कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी उनके मुताल्लिक फरमाते हैं तवाजादा कि वो वज्द की कैफियत में चले गए और विजदान का एक आलम उनके ऊपर तारी हो गया। वखाला अस्वाबहू और आपने अपने कपड़े फाड़ डाले, यानी वज्द का ये आलम था कि अपने कपड़ों को फाड़ डाला। फिर क्या हुआ? फरमाते हैं फश्तराहो मिनहुम जमालुद्दीन लितबर्रुकिन फरमाया कि जो लिबास आपने वज्द की कैफियत के अंदर फाड़ा उसको जमालुद्दीन, उस मजलिस में बैठने वाले, आपकी सोबत, आपकी मैयत और आपकी संगत और आपकी रिफाकत में बैठने वाले हजरत जमालुद्दीन ने उस लिबास को खरीदा बेखम से मियाते दिरहमिन, 500 दिरहम के बदले में। आप अंदाजा लगाइए, जाहिरन वो लिबास फटा पुराना है जिसको शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने विजदान की कैफियत में और वज्द के आलम में, और आप जानते हैं बुनियादी यहाँ पाकिस्तान में जो मुतारिफ हैं वो 4 सलासुल हैं। सिलसिला कादरिया है, सिलसिला नक्शबंदिया है, सिलसिला चिश्तिया है और सिलसिला सोहरवर्दिया है। और सोहरवर्दी सिलसिले के बानी हैं शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह।
آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا اور قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہوئے ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور اس میں آپ نے لباس مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ جب لباس مبارک پھاڑا تو اس کو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے شیخ جمال الدین نے 500 درہم میں اس کو خرید لیا۔ گویا یہ پرانا طریق ہے۔ اور خریدا کیوں؟ فرمایا للتبرک، کے برکت کے حصول کے لیے۔ اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لباس مبارک سے برکت کے حصول کے لیے، اور اس بات کو کسی عام آدمی نے روایت نہیں کیا، اس بات کو حافظ زین الدین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیوخ میں سے ہیں، کیونکہ یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ روایت لی ہے، تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ در شیوخ ہیں جن سے یہ روایت لی جا رہی ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیک وقت صوفیاء کی لسٹ میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں، فقہاء کی لسٹ میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نظریے پہ اور آپ کی فقہ کے مقلد ہیں، اور آپ اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں، اور بطور خاص آپ نے یہاں صیغہ ذکر کیا، فرمایا للتبرک، کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے اس لباس مبارک سے برکت کے حصول کے لیے 500 درہم کے بدلے میں انہوں نے اس کو لے لیا اور وہاں سے خرید لیا۔ اتنی بھاری رقم، اتنی خطیر رقم کے نتیجے میں انہوں نے وہ پھٹا ہوا لباس جس کو آپ نے پھاڑ ڈالا تھا اس کو آپ نے خرید لیا برکت کے حصول کے لیے۔ تو یہ آج کا نہیں، صوفیاء کا، ائمہ کا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کا، اور یہاں تک کہ قرآن پاک میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام باپ بیٹے کا، اور دونوں نبی ہیں، اور ان کی قمیص کو بھیجا گیا اور برکت کے نتیجے میں ان کی بنائی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوٹا دیا۔ تو اس قمیص کا یہ فیض تھا جس کے نتیجے میں بنائی لوٹ آئی، اور یہاں قمیص سے تبرک کے حصول کے لیے اتنی بھاری رقم کے نتیجے میں انہیں خریدا جا رہا ہے۔ یہاں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، محدث ابن جوزی نے ذکر کیا، دیگر محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ چلا حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر محی الدین سیدی شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب شہرہ ہوا تو محدث ابن جوزی کو علم ہوا، تو انہیں ذہن میں تھا کہ اتنا بڑا کوئی عالم، اتنا بڑا کوئی فقیہ، اتنا بڑا کوئی مفسر ہو سکتا ہے میری موجودگی کے اندر، یہ گمان گزرا۔ آپ کو اندازہ ہوا، آپ وہاں تشریف لے گئے، تو جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ محدث ابن جوزی میری مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور وہ تفسیر کی مجلس تھی، آپ درس تفسیر ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے ایک تفسیر بیان کی، ایک آیات مبارکہ کی، محدث ابن جوزی نے سر مبارک ہلایا کہ ہاں اس کا مجھے بھی علم ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، 10ویں، 11ویں اور 11 تک محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی تفاسیر کا اندازہ اور علم اور ادراک تھا۔ 12 پہ پہنچے، 15 پہ، 20 پہ، 30 پہ، 40 پہ، تو محدث ابن جوزی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ یہ کال کی تھیں، کوئی ایک حال کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے خاموشی سے توجہ فرمائی تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وجدانی کیفیت میں چلے گئے اور آپ نے اپنا لباس مبارک پھاڑ ڈالا۔ گویا صوفیاء نے، اہل اللہ نے، اللہ والوں نے، ائمہ نے، انہوں نے اللہ کی رضا میں ایسے مراتب حاصل کیے ہیں کہ وہ ایک چیز پر توجہ کر دیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کو ان کے اوپر کھول دیتا ہے، منکشف فرما دیتا ہے، اور ان کا انکشاف ان کے اوپر فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک روایت ذکر کی ہے، شیخ الفقی الامام الصالح
محمد الیارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کالا ننظر الحافظ عبد الغنی، کہ ہم دیکھتے تھے حافظ عبد الغنی ایک بزرگ تھے اور جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی فرما برداری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے حضور کی غلامی کے نتیجے میں تھا۔ امام الصالح محمد الیارسی فرماتے ہیں وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ یفتون، کہ ہمارے اندر ایک ایسا طبقہ تھا، ایک ایسی جماعت تھی کہ وہاں وہ لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ فلما ودا رجلہ علی درجۃ القرسی، حضرت الحافظ عبد الغنی نے آپ ایک درجہ پہ پہنچے، یعنی اپنا قدم مبارک ممبر پہ رکھا، کرسی پہ رکھا۔ قلت فی نفسی، تو حضرت صالح محمد الیارسی فرماتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا بِأَيِّ شَيْءٍ فَضَّلَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، کہ حضرت حافظ عبد الغنی میں کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی، اللہ نے انہیں شرف اور بزرگی عطا کی کہ وہ اتنی بڑی جماعت کے اندر فضیلت، شرف اور بزرگی رکھتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، قلت فی نفسی، میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ کون سی جماعت ہے، اپنا کون سی وجہ ہے جس کے نتیجے میں آپ کو یہ فضیلت اور آپ کو یہ شرف ملا۔ فرماتے ہیں فالتفت الیہ، تو عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہوئے، وقال، اور فرمایا یا مدبر، اے سوچ و بچار کرنے والے، اے غور و فکر کرنے والے، من خادمہ خودمہ، جو خادم بنتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے۔ من خادمہ خودمہ، جو خادم بنتا ہے مخدوم بنا دیا جاتا ہے۔ من خادمہ خودمہ، جو خادم بنتا ہے مخدوم بنا دیا جاتا ہے۔ فقلت، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات پہ یقین لایا، ایمان لایا۔ گویا وہ میرے دل کی بات تھی اور میرے دل کی اس کیفیت کو حافظ عبد الغنی نے جان لیا، میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ قلت فی نفسی، وہ بات تو میں نے اپنے جی میں کہی تھی، لیکن حضرت حافظ عبد الغنی وہ میری جانب متوجہ بھی ہوئے اور متوجہ ہو کر مجھے یہ فرمایا من خادم خودمہ، جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، صوفیاء کا یہ طرز عمل ہے کہ جو بھی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے زمانے کے اندر ممتاز بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے۔ یہاں ایک اور روایت ذکر کی، عمر بن اسد بن ابی غالب الاربلی جو مفتی شافی ہیں، ان سے متعلق ایک روایت کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں شیخ فقی نجم الدین عیسیٰ القردی الشافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے متعلق کہ وہ وکان فقیہن بالمدرسۃ الرواحیہ، وہ مدرسہ رواحیہ میں فقیہ کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں فرأیتہ فی المنام بعد موتہ بایام لیلۃ الجمعہ، میں نے آپ کے وصال کے بعد کچھ دنوں بعد ان کو جمعہ کی رات خواب کے اندر دیکھا، حالت نیند کے اندر میں نے انہیں دیکھا۔ عرفت، میں نے انہیں پہچان لیا، انہ قد ماتا، کہ ان کا تو تحقیق وصال ہو چکا تھا اور وہ آج یہاں جلوہ گر ہے۔ فسلمت علیہ، فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا، وقلت لہ، اور میں نے انہیں کہا احییت یا نجم الدین، وجہ تھا کہ آپ زندہ ہیں کہ اس لیے آپ تشریف لائے؟ جبکہ قد قال الغزالی فی کتابہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر جہاں موت کا ذکر کرتے ہیں وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے ان الموت امر عظیم، کہ موت تو بہت عظیم امر ہے، بہت مشکل معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے، اور آپ یہاں فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد تو کوئی واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور خاص احیاء علوم الدین کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یخبرنا ان حقیقت ہی، ہمیں خبر تو دیں اس کی حقیقت سے متعلق، ولا یعرف حقیقتہ الا من ذاقہ،
اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچانتا مگر جو اسے چکھ لیتا ہے، اس کے ذائقے کو لے لیتا ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے جواباً کیا فرمایا، ثم قلت اخبرنا عن حقیقت الموت، ہم نے کہا کہ ان کی حقیقت سے متعلق ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواباً فرمایا ان کان صعبا، اگرچہ موت کی حقیقت مشکل ہے، ولیکنہ لحظۃ یسیرۃ، یہ بالکل مختصر لمحے میں ہے، لحظہ یسیرہ ہے، بالکل تھوڑے وقت میں ہے، ثم تنقضی، پھر جب وہ پوری ہو جاتی ہے، قلت فما کان حالک بعدہ، فرمایا اس کے بعد آپ کی کیفیت، آپ کی حالت کیا ہے، فما کان حالک بعدہ، آپ کی کیفیت اور آپ کی حالت کیا ہے، فقال ہناک یعنی عند اللہ خیر کثیر، فرمایا ہاں اب میں اللہ کی بارگاہ میں رہتا ہوں اور وہاں سے خیر کثیر کو پاتا ہوں۔ اب یہ ایک خواب کی کیفیت تھی اور خواب کی حالت تھی، اور وہاں پر فرمایا کأنہ یشیر الی ان حالتہ حسنۃ بفضل اللہ تعالی، کہ یہ کیفیت اور یہ حالت، یہ خوشی کا عالم، یہ کس چیز کے نتیجے میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیض اور فضل کے نتیجے میں ہے، وَأَنَّ رحمت اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں ہے۔ جو وصال کے بعد اپنا کنیکشن اور تعلق جن کا مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے خیر کثیر کو بھی پاتے ہیں، فضل عظیم کو بھی پاتے ہیں، اور رحمت وافرہ کو بھی پاتے ہیں، لیکن کس چیز کے نتیجے میں، جن کا تعلق اور رشتہ ناتا اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد لوٹتا کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت نجم الدین عیسیٰ القردی جو مفتی ہیں اور فقیہ ہیں مدرسہ رواحیہ کے، ان سے متعلق انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بطور خاص اس کو یہاں ذکر کر کے اس بات کو واضح کیا کہ جن کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور مضبوط ہو جائے، وہ زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے نیچے ہوں، وہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور اس کی طرف سے عنایت کے نتیجے میں زندہ بھی رہتے ہیں اور اللہ کے فیض و فضل سے پاتے بھی رہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بطور خاص علم سے منسلک کر کے یہاں پر ذکر کیا، اور علم سے منسلک کرتے ہوئے آپ نے ایک بہت بڑی بات ذکر کی جو یہاں قابل ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ الائمہ والمحدثین ضیاء الدین ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ المرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے متعلق کہ یہ انہوں نے جو شرف پایا اپنے دور کے اندر، یہ مقام اور مرتبہ پایا، اس کی بنیادی ریزن کیا تھی؟ فرمایا وَقَانَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ، وہ ہمیشہ مدرسہ کے ہو کے رہ گئے، اور مدرسہ کے اندر ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کسی کام کے لیے بھی مدرسہ سے باہر نہیں آتے تھے، لال اعزائن، یہاں تک کہ تعزیت کے لیے بھی باہر نہیں جاتے تھے، ولال فرجتن، یہاں تک کہ اپنی فراخی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے اور اپنے رزق کی فراخی کے لیے وہ مدرسہ سے باہر نہیں جاتے تھے، ولال غیر ذالک، اس کے علاوہ کسی اور معاملے کے لیے بھی مدرسہ سے باہر نہیں جاتے تھے، الا لصلاۃ الجمعہ، ہاں جب بھی جاتے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے وہ باہر تشریف لے جاتے، اس کے علاوہ وہ ادارہ میں رہتے، بل یستغرق اوقات فی العلم، وہ تمام تر اوقات کو کس کے لیے خرچ کرتے؟ فقط اور فقط علم کے لیے خرچ کرتے، رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے راضی ہو کہ انہوں نے اس عمل کو سر انجام دیا۔ پھر فرماتے ہیں سمیت شیخنا ضیاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کتبت صحیح البخاری فی 6 مجلدات بقلم واحد، اور یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے۔ انہوں نے چونکہ آج تو پرنٹنگ ہوتی ہے اور کتب پہلے کمپوز کی جاتی ہیں، پھر ان کی پرنٹنگ کی جاتی ہے، پریس پہ لایا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ، اور یہ بھی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا، ضیاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے
وہ فرماتے ہیں کہ کتب تو صحیح البخاری، انہوں نے فرمایا کہ میں نے صحیح بخاری لکھی فی 6 مجلدات، 6 جلدوں کے اندر، بے کلام واحد، ایک ہی قلم کے ساتھ۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَتَبْتُ بِذَلِكَ الْقَلَمْ اشیاء بعد البخاری، میں نے صحیح بخاری کے علاوہ بھی اسی قلم کے ساتھ کہ یہ کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اور یہ بہت بڑی کرامت ہے ان کی کہ ایک قلم جو کانے کی بنائی جاتی تھی اور اس سے 6 جلدوں میں صحیح بخاری شریف کو انہوں نے رقم کیا، ان کی کتابت کی، اور صحیح بخاری شریف کے بعد فرماتے ہیں بہت ساری دیگر کتابوں کو میں نے اس چیز سے لکھا، اور اس قلم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی مدد اور اپنا فیض اور اپنا کرم شامل حال فرما دیا، جس کے نتیجے میں ایک قلم کے نتیجے میں کتنی کتابوں کو آپ نے رقم فرما دیا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ جس طرح حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، اور یہ فیض ہوتا ہے قرآن کا، سنت کا، اور قرآن و سنت کا فیض اگر کسی چیز سے بندے کو نصیب ہوتا ہے تو اس کی ایک ریزن ہے، اور وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ ناطہ مضبوط کرنا، اللہ رب العزت کی ذات سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ ناطہ مضبوط کرنا۔ اس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں لطائف پیدا ہوتے ہیں، انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا اظہار اور ظہور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ایک وجود میں سمٹ آتی ہیں۔ وہ علم کا نور ہو، وہ فقہ کا نور ہو، وہ تصوف کا نور ہو، وہ سنت کا نور ہو، وہ قرآن کا نور ہو۔ علامہ روز بہان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں معروف ہے، آپ کی مشہور زمانہ تصنیف لطیف تفسیر آرائس البیان ہے۔ آپ کسی ادارے سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، باضابطہ کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، آپ کے پاس لوگ اپنی احادیث مبارک کی تصحیح کے لیے محدثین آتے، ائمہ آتے اور حدیث کی تصحیح کے لیے تشریف لاتے، سند کی، متن کی تصحیح کے لیے تشریف لاتے، اور آپ اگر حدیث پاک کی قرات درست کرتے تو آپ مثبت میں یوں سر ہلاتے، اور اگر قرات درست نہ ہوتی تو آپ منفی میں یوں سر ہلاتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، آپ کسی ادارے میں نہیں پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا میرا تعلق حضور کی ذات گرامی سے ہے، اور میں نور سے پہچان جاتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، اور نور سے پہچان جاتا ہوں یہ قرآن ہے۔ آپ کے پاس ایک محدث آئے، انہوں نے آ کے ایک روایت بیان کی، آپ نے منفی میں سر ہلایا، انہوں نے اس کی ایک سند بیان کی، آپ نے منفی میں سر ہلایا، دوسری سند بیان کی، آپ نے منفی میں سر ہلایا، انہوں نے کئی اسناد بیان کی کہ یہ حدیث پاک ہے، آپ نے منفی میں سر ہلایا۔ جب مسلسل منفی میں سر ہلایا تو وہ محدث تھوڑا سا جذباتی ہو گئے، جذبات میں آ گئے، چونکہ علم بعض اوقات اس کا جو علم کا نور ہوتا ہے اور اس کی جو ایک تسلسل ہوتا ہے جس میں گرمی پائی جاتی ہے، تو بعض مقامات پہ ہم اس چیز کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے اپنی علم اور اپنے سورس کی بنیاد پہ۔ تو اس محدث نے جذبات کی کیفیت میں کہا یہ کیسے حدیث نہیں ہو سکتی جبکہ میں نے اتنی اسناد بیان کی؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا شف، خاموش ہو جائیے، ھذا محمد الرسول اللہ، وہ دیکھیے سامنے حضور تخت پہ جلوہ گر ہیں، وَهُوَ يَقُولُ مَا قُلْتُ ھذا، محدث نے دیکھا حضور جلوہ گر تھے اور حضور فرما رہے تھے ما قلت ھذا، میں نے نہیں کہی، یہ روز بہان بقلی شیرازی سچ کہہ رہے ہیں۔ تو گویا جن کا باطن کا کنیکشن مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے محبوب حقیقی سے، حضور کی ذات اقدس سے جڑ جاتا ہے، ان کے وجود کے اندر یہ نور، نورانیت، تنویر اور روشنی داخل کر دی جاتی ہے۔ وہ آیت کو بھی اس کے نور سے پہچانتے ہیں، حدیث کو بھی اس کے نور سے پہچانتے ہیں، آیت کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پہچانتے ہیں، اور حدیث کو بھی جو حضور کی ذات اقدس سے ان کا تعلق، رشتہ ناطہ ہوتا ہے اس کے نور سے پہچانتے ہیں۔
العلم نور یقذفہ اللہ فی القلب، علم نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں القاء فرما دیتا ہے اور بندہ وہاں سے اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے یہ بستان شریف کا باضابطہ طور پہ اینڈ ہو رہا ہے اور اس کی آخری فصل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور درس مبارک ہوگا جس میں اس کو کنکلوڈ کیا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ علم کی ابتدا ہو یا علم کی انتہا ہو، اس کا حقیقی ثمر تب نصیب ہوتا ہے جب بندے کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے قوی اور مضبوط ہو اور اس کے سورسز جو ہیں وہ اس کے حقیقی پیرائے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور تعلق کے نتیجے میں نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقی سورسز کو سمجھنے اور اپنا رشتہ ناتا ان سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔